अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको। मुसन्निफ़ा हैं रिफ़त सिराज और आप सुन रहे हैं इसी किस्त नंबर 28। महलका टुकर टुकर मरियम और फरी की तरफ देख रही थी। ड्रिप लगी हुई थी, बाल तकिए पर यूं बिखरे हुए थे जैसे भूसे का गट्ठड़ खुलते ही आंधी चल पड़ी हो। अब वो मुकम्मल हवासों में थी। दाऊद से मिलकर आ रही हो, कोई बात की उसने? मेरा तो पूछा होगा ना। ये उन लोगों ने मुझे बांधकर क्यों लिटा दिया है? गोली तो दाऊद को लगी है। नर्स को बुलाओ, उसे बोलो निकाले ये। मुझे दाऊद से बात करनी है। महलका का अंदाज ऐसा था गोया वो कैनोला ड्रिप निकाल कर फेंक देंगी। मरियम और फरी तो जैसे डर ही गई। आप प्लीज़ रेस्ट करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं। दाऊद साहब की तबीयत पहले से बेहतर है। मरियम इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल कर सकती थी। मैं दाऊद से मिलना चाहती हूँ, मुझे उसके पास लेकर चलो। जब तक मैं उससे नहीं मिलूँगी किसी की बात का यकीन नहीं करूँगी। ओह माय गॉड, मैंने इतना सारा ब्लड देखा है और आप लोग कह रहे हैं कि वो पहले से बेहतर है। आप लोगों को झूठी खबरें फैलाने के लिए रखा है उसने। महलका यकलख्त बरसने लगी। फरी की जो हालत हुई सो हुई। मरियम अपना फितरी एतमाद खोने लगी। मैम, इतना बड़ा हादसा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतरी की तरफ जाएंगे। उनको ब्लड दे रहे हैं, इंशाल्लाह रात तक वो होश में आ जाएंगे। मरियम ने एतमाद बहाल करने की जिद्दोजहद के साथ फिर तसल्ली दी। ये लड़की क्या काम करती है? ये तो शक्ल से ही बेवकूफ़ लग रही है। ये दाऊद के ऑफिस में काम करती है या वैसे ही तुम्हारे साथ चिपक कर आ गई है? महलका ने अब बराह रास्त फरी को निशाने पर लिया, जो दर हकीकत महलका से मिलकर मुकम्मल हैरत की तस्वीर बनी हुई थी, क्योंकि महलका का लबो लहजा आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ था। दूसरे उसके फरिश्तों को शायद ये इदराक नहीं हो सकता था कि वो किसी भी खूबसूरत चेहरे को आसानी से हज़म नहीं करती। या तो ऐब निकालती हैं या तौहीन करती हैं। उनके शोहर ने उन्हें ठुकराकर एक आम शक्ल सूरत रखने वाली जवान खातून से शादी की थी। यही तौहीन उनकी जहनी बीमारी की वजह भी बनी थी। वो औरत जो दिन रात में 10 मरतबा आईने से अपने हुस्न की गवाही मांगती हो और इसी नशे में सोती जागती हो। ठुकराए जाने के बाद वो सिर्फ़ एक ज़ख्म होती है, सर से पाँव तक ज़ख्म ही ज़ख्म। ये ऑफ़िस में ही होती है। दाऊद साहब हम दोनों के ही बॉस हैं। ऑफ़िस के तकरीबन तमाम लोग ही आ चुके हैं। सबको फ़िक्र है, सब दुआएं कर रहे हैं। मरियम ने अपने मजबूत एहसाब की मदद से गोया महलका को काबू करने की कोशिश की। देखो लड़की, महलका अब फरी को ही मुखातिब कर रही थी। फरी खौफजदा होकर मरियम से तकरीबन चिपक ही गई और अपना बाजू मरियम की कमर के गिर्द हमायल कर दिया। तुम्हें हर जगह बहुत लिफ्ट मिलती होगी, मगर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। जिसकी शक्ल जितनी ज़्यादा अच्छी होती है वो उतना ही रोती है, जैसे कि मैं। तुम तो कुछ भी नहीं हो। मुझे देखकर तो लोग खड़े से गिर जाते थे। महलका ने हकारत से फरी को घूरा। मेरी खाला, मैं बाहर हूँ, आप आंटी से बात करके आ जाएं। फरी का अंदाज़ ऐसा था गोया सरपट तोड़ेगी। खौफ और शर्मिंदगी से उसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था, हथेलियाँ पसीज रही थी। आंटी? तुम्हें पता है आंटी किसे कहते हैं? इससे कबल के महलका के मुँह से मज़ीद कुछ सुनती बड़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। सामने काउंटर पर 2-3 नर्सें नज़र आईं। वो भागकर उनके करीब पहुंची। प्लीज़ मेरी आंटी को रिलीज़ कराएं, उन्हें रूम से बाहर लाएं प्लीज़। फरी का अंदाज़ इतना बेसाख्ता था जैसे दुश्मन ने बेखबरी में मिसाइल दे मारा हो। तीनों जो आसपास से बेखबर खुसर फुसर में लगी हुई थीं तकरीबन उछल पड़ीं। ओह, रूम 2 की पेशेंट। एक नर्स ने पलट कर फरी की तरफ देखा, जो लगता था रो ही पड़ेगी। ओके, आप लोगों को हम पहले ही कह रहे थे कि आप ना जाएं। शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लिया है। उनकी जहनी हालत नॉर्मल नहीं है। अलवी साहब की वजह से उन्हें संभाल रहे हैं, वरना डिस्चार्ज कर देते। नर्स बोलती हुई आगे बढ़ रही थी। अलवी साहब की बहन होना भी अस्पताल के मालिकान की खुशनसीबी हो सकती थी। एक रात गुजरने के बाद जो गज़ब की ट्रांजैक्शन हुई है, उसकी वजह से अलवी साहब की 10 बहनों के भी नखरे उठाए जा सकते हैं। फिर फरी ने देखा मरियम लश्तम पश्तम उसकी तरफ आ रही थी। फरी ने जो सुकून की सांस ली, वापस फेफड़ों से निकालने को जी ना चाहा। तवील कॉरिडोर दोनों खाला भांजी ने यूं अबूर किया गोया इलेक्ट्रिक इंजन फिट कर दिया गया हो। मारिया गुमसुम नज़रों से अर्शिला की तरफ देख रही थी, जैसे कोई मुनासिब हल देने के लिए मजबूत और लाजवाब कर देने वाला नुक्ता खोज रही हो। ये बड़ी बात है कि मम्मी 1 घंटा तुम्हारे बगैर रहने के लिए तैयार हो गई हैं, और पूरी लाइफ में पहली बार उन्होंने इतनी जल्दी मेरी कोई बात मानी है। अर्शिला जज्बाती अंदाज में अपनी उंगलियां आपस में फंसाकर मरोड़ रही थी और बेकरारी से इधर उधर टहल रही थी। समीना मैम ने आपकी बात मानी है, एक रिक्वेस्ट मेरी भी मान लें। बिलाखिर मारिया ने मैदान में उतरने के लिए कमर कसी। हाँ बोलो, मैं तो तुम्हारी हर बात को इम्पोर्टेंस देती हूँ। अर्शिला की नज़र में तजस्सुस करवटें ले रहा था। बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। अर्शिला इस तरारी कैफियत में थी। मैम ना जाएं। मारिया ने ये चंद लफ्ज़ कहे और ख़ामोश हो गई।
ارشلا ششدر سی رہ گئی۔ لیکن کیوں؟ وہ بولی۔ اس لیے میم، یہ آخری سین آپ کی میموری سے واش نہیں ہو سکے گا اور بار بار ریکال ہوگا۔ آپ پھر پریزنٹ سے کٹ جائیں گی کیونکہ یہ لائف کا سب سے زیادہ تکلیف دینے والا سین ہوگا۔ اور پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ جو صفحہ پھٹ کر گم ہو چکا وہ واپس بک میں نہیں جوڑا جا سکتا۔ آپ کیوں یاد کرتی ہیں انہیں جو اس طرح چلے گئے کہ واپسی کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑا؟ سمینا میم اور میں آپ کو ایک نئی اور خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ زین کی شکل میں آلریڈی آپ کے پاس فل ٹائم ٹینشن موجود ہے۔ اب مزید کے لیے ٹرائی نہ کریں پلیز میم، میں آپ کے ساتھ 100% ہوں، ڈونٹ مائنڈ پلیز۔ ماریا بول رہی تھی، اس کی نظریں فرش پر مگر ارشلا کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اب میری سنو گی؟ ارشلا کی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ جی میم۔ ماریا نے اب نگاہ اٹھائی۔ ارشلا کا چہرہ بے تاثر تھا۔ داؤد میرا پہلا اور آخری رومانس ہے۔ ہم ملے اور فوراً شادی ہو گئی۔ ہم نے یورپ میں ہنی مون پیریڈ گزارا، اس کے دل اور ذہن میں ارشلا اور ارشلا کے دل و ذہن میں داؤد۔ داؤد کہتا تھا، ارشی، آج تک کسی خوبصورت لڑکی نے مجھے اگنور نہیں کیا، مگر میں نے کبھی کسی لڑکی کو خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں کیا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اٹریکٹ کرتا ہوں کسی میگنیٹ کی طرح۔ اس میں کسی لڑکی کا کیا قصور؟ جس کا کوئی قصور نہیں اسے کس بات کی سزا دی جائے؟ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، نہ ان سے کھیلنا چاہیے نہ ان کو توڑنا چاہیے۔ آپ جس کو اپنا نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کی امانت ہے۔ خیانت کرنا مردانگی نہیں۔ ارشلا بول رہی تھی جیسے کاغذ پر لکھا پڑھ رہی ہوں، اور ماریا کی حالت یہ تھی کہ جنبش محال تھی، لب بستہ ساکت بیٹھی تکے جا رہی تھی۔ کتنی خوش نصیب ہیں ارشلا میم کہ داؤد الوی ان کو ملا، اور کتنی بد نصیب ہیں کہ داؤد ان سے جدا ہوا۔ شاید ہی کسی لڑکی نے اتنا پرفیکٹ رومانس انجوائے کیا ہو، کیونکہ ہم ہسبینڈ وائف تھے، ڈیٹ کرنے والے لورز نہیں تھے۔ ہمارا کھانا پینا، آنا جانا، کار، بیڈ روم، بیڈ ایک تھا۔ داؤد کہتا تھا، ارلی شادی میری پلاننگ میں کبھی نہیں تھی، مگر ہو گئی تو میں خوش ہوں۔ بیوی وہ کہ جسے جب دیکھو طبیعت خوش ہو جائے، اب وہ جس ایج میں بھی ملے۔ یہ کہہ کر ارشلا سنگل سیٹ پر سر ڈال کر بیٹھ گئیں۔ وہ غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ سوری ٹو سے میم، جو اتنا پیار کرتا ہے وہ اتنی آسانی سے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ آپ کو بھروسہ کرنے کی عادت ہے، آپ نے بس بھروسہ کیا تھا۔ ماریا کے لیے ضروری تھا کہ وہ ماضی کی اس سحر زدہ کو ماضی کے شکنجے سے نجات دلائے، خواہ وقتی طور پر پتھر جیسے الفاظ استعمال کرنا پڑے۔ بس ممی کی ایگو سے وہ ہرٹ ہوا تھا۔ زین کے آنے سے پہلے بہت بحث ہوتی تھی، وہ تو ممی کو ڈائریکٹ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ جو کہتا تھا میں ہی ممی کو کنوے کرتی تھی۔ بس ممی میری وجہ سے پریشان تھی، ڈاکٹر کی ایڈوائس کو سیریس لے کر بیبی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ داؤد کہتا تھا 2 ڈیڈ بیبیز پیدا ہوئے ہیں، 3rd زندہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، ہم ویٹ کریں گے۔ مگر ممی میری وجہ سے بہت پریشان تھی، میں ان کا ٹوٹل اثاثہ ہوں۔ خود تو وہ وڈو تھیں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھیں، میں تو بیڈ پر تھی۔ ممی اور داؤد ہی آپس میں لڑ پڑے تھے۔ ممی نے داؤد سے کہا کہ تمہارا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈا نہیں، خریدا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر سب کچھ کروں گی، تم اسے چھوڑ دو گے تو اسے تم سے بہتر دوسرا شوہر بھی مل سکتا ہے۔ اسے رشتوں کی کمی پہلے تھی نہ اب ہوگی۔ بس پھر اس کے بعد داؤد خاموش ہو گیا اور خاموشی سے ہی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس نے فوراً طلاق کے پیپرز نہیں بھجوائے تھے۔ ہم نے 2 سال اسے تلاش کیا، کوئی پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن انٹرنیشنل کوریئر سروس سے طلاق کے پیپرز بھجوا دیے جو تیار پاکستان میں ہی ہوئے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں اس نے اتنا لیٹ بھجوائے۔ واشنگٹن ڈی سی سے کوریئر ہوئے تھے۔ میں اور ممی تو یہی سمجھتے رہے کہ وہ US میں سیٹلڈ ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسی شہر میں رہتا ہے۔ یہ کہہ کر ارشلا نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا اور آنکھیں موند کر اپنی پیشانی دبانے لگیں۔ ماریا پھر گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی، نظریں خوبصورت ٹائلز پر مرکوز تھیں۔ اگر آپ نہیں گئیں تو کیا ہوگا؟ ماریا نے قدرے توقف کے بعد کھنکارتے ہوئے سوال کیا۔ سو نہیں سکوں گی، کوئی نہ کوئی فلم چلتی رہے گی، ارشلا نے اسی طرح آنکھیں بند کیے جواب دیا۔ ویسے بھی سالوں نیند کی گولی کھا کر ہی سوتی رہی ہوں۔ اب ارشلا نے پوری آنکھیں کھول کر ماریا کی طرف دیکھا۔ آپ کو ماضی سے پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ نیا اور اچھا کرنا ہوگا کیونکہ ہیلتھی انسان پریزنٹ میں رہتا ہے، ماریا نے سوچتے ہوئے یوں کہا گویا خود سے باتیں کر رہی ہو۔ کیا نیا کروں؟ ممی کے پاس تو میرے ہر مسئلے کا حل میری 2nd میرج ہے، اور آج تو انہوں نے بہت ہی عجیب بات کی۔ کہہ رہی تھی واصف ہینڈسم اور ڈیوٹیفل ہے، عمر میں چھوٹا ہے تو کیا ہوا شادی ہو سکتی ہے۔ ارشلا روانی میں بولتی چلی گئی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت ایک نادیدہ پہاڑ ماریا پر آ پڑا ہے۔ وہ خیال جو کبھی غلطی سے بھی اسے چھو کر نہیں گزر سکتا تھا، وہ ارشلا نے اس تک یوں پہنچا دیا جیسے رائفل سے نکلنے والی گولی آر پار ہونے کے بجائے جسم میں کہیں پھنس جائے۔ زندگی میں اس نے نہ جانے کتنی کیجویلٹیز ہسپتال میں دیکھی تھیں، گویا شاک پروف ہی ہو گئی تھی، مگر آج زندگی نے نیا سبق دیا کہ تیار رہو، جو جان چکے ہو اس سے کہیں زیادہ چھپا ہوا ہے جو جاننے کے لیے باقی ہے۔
آپ تیار ہو جائے میم، میں آپ کو لے چلتی ہوں کیونکہ میں آپ کو کنونس نہیں کر سکی۔ ماریا نے اندر برپا ہونے والے حشر سے گھبرا کر فوراً منظر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، مبادہ ارشلا کے پاس دینے کے لیے مزید کوئی اطلاع ہو جو اس کی استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ میں تیار ہوں ماریا، ہم اسپتال جا رہے ہیں، کسی بوفے میں نہیں۔ ارشلا اس وقت سگریٹ پینٹ اور فل سلیوز کالر والی پھولدار شرٹ میں ملبوس تھی، پاؤں میں بلیک لیدر سافٹی تھی، بال کیچر میں سمٹے ہوئے تھے۔ اوکے میم، میں امی کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ گمسم کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک گاڈ تمہاری امی سروائیو کر گئی ہیں، چلنے پھرنے لگی ہیں۔ میں کل ان سے ملنے گئی تو دیکھا وہ کپڑے پریس کر رہی تھیں۔ ارشلا یوں بول رہی تھیں جیسے ماریا کا دل رکھنے کے لیے خانہ پوری کر رہی ہوں۔ در حقیقت ذہنی طور پر وہ اس وقت اسپتال پہنچی ہوئی تھی۔ ماریا لاؤنج سے باہر جا رہی تھی مگر اس طرح گویا قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ واصف نے سمجھا بجھا کر عالی شان و عالیجا کو گھر بھیج دیا تھا کیونکہ دونوں بیٹھے بیٹھے نیند کے غلبے کی وجہ سے ادھر ادھر لڑکتے تھے، پھر سنبھل کر بیٹھ جاتے تھے۔ ناز و نام میں پلنے والے بچے اتنی مشقت کہاں سہار سکتے تھے؟ اندھیرے سے اٹھ بیٹھے تھے، پھر خوف، تشویش، اعصابی تناؤ، بے آرامی کی انتہا۔ واصف کو اندازہ تھا کہ گھر جا کر بستروں پر گرے تو ہوش بھی نہیں رہے گا۔ وہ خود اس وقت چہار سو سے آنے والے دباؤ کا شکار تھا۔ ICU سے اپڈیٹ لینا، مہلکہ کی حالت سے باخبر رہنے کے لیے اندر کے چکر، پھر بچوں کو تسلی تشفی دینا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، ارشلا کے کام کے حوالے سے گاہے گاہے میلز چیک کرنا۔ بچے ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہوئے تو دباؤ قدرے کم ہوا مگر داؤد الوی کی سنجیدہ طبی حالت جو ابھی تک خطرے سے باہر نظر نہیں آ رہی تھی، اس کا وزن اعصاب کی گنجائش آزمانے کے لیے کافی تھا۔ ابھی تک اس کا خیال اس امکان کی طرف نہیں گیا تھا کہ اگر مہلکہ روم سے ڈسچارج ہو کر باہر آ گئیں تو کیا ہوگا۔ عام حالات میں کبھی اس کا ذہن مہلکہ کی طرف جاتا تھا تو یہی سوچتا تھا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ کس طرح رشتے نبھاتے ہیں، وگرنہ یورپ امریکہ میں تو یہ اسپتالوں کا سامان سمجھے جاتے ہیں۔ تبھی اس کی نظر مین گیٹ سے اندر آنے والی بلیک مرسڈیز پر پڑی جو اندر آتے ہی درمیان میں رکی۔ پچھلی طرف کے دونوں دروازے کھلے، ایک دروازے سے ارشلا، دوسرے دروازے سے ماریا اترتی دکھائی دی۔ گارڈ کی سیٹیاں ماحول میں کان پھاڑنے لگیں جو رکنے والی گاڑیوں کو فوراً آگے بڑھنے کے اشارے کر رہے تھے۔ ارشلا کی کار ڈرائیور تیزی سے آگے لے گیا، اس کے تعاقب میں کئی گاڑیاں دوڑتی نظر آئیں۔ ارشلا فوراً ہی لان کی طرف آ گئی جبکہ ماریا کو چلتی گاڑیوں کی وجہ سے آگے بڑھنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ واصف تو پتھر کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ یا اللہ، یہ تو میرا پیچھا کرتی ہوئی اسپتال تک پہنچ گئی۔ میرے خدایا، گھر پہنچ جاتی ہیں، اسپتال پہنچ جاتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اوکے، کار، پیٹرول، ایک وقت میں 3 بندوں کا کھانا کھانے والا تگڑا ڈرائیور، یہ تو راکٹ خرید کر مارس پر پہنچ سکتی ہیں۔ شدید تھکاوٹ، مشقت، سامنے زندگی موت کی کشمکش سے 2-4 انسان بھی وہ جسے دیکھ کر مل کر انسانیت کے حقیقی معنی سمجھ آئیں۔ ہینڈسم سیلری کے لالچ نے مجھے کہاں پھنسا دیا۔ وہ یہیں تک سوچ پایا تھا کہ ارشلا اور ماریا تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ چکی تھیں کیونکہ اسے دور سے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ ٹی شرٹ بھی وہ پہنی ہوئی تھی جو وہ ارشلا کے گھر پہن کر جا چکا تھا، جو اس وقت تو ایئرپورٹ پر لہرائے جانے والا پلے کارڈ بن گئی تھی۔ ہیلو واصف، اینی گڈ نیوز؟ ارشلا خاصی جذباتی اور بدحواس نظر آ رہی تھی جبکہ ماریا پر کسی ڈمی کا گمان ہوتا تھا۔ واصف تقریباً ہونک ہی ہو گیا، ٹکر ٹکر آنکھیں پھاڑے ارشلا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ محترمہ اسپتال میں کون سی گڈ نیوز سننے آئی ہیں؟ داؤد کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ کوئی امید، اینی ہوپ؟ اور ہاں، میں داؤد کو دور سے تو دیکھ سکتی ہوں نا، اندر جانے سے تو منع ہی کر رہے ہوں گے۔ ارشلا طوفانی بارش کی طرح برس گئی۔ داؤد کیسے ہیں؟ حیرت کی آخری حد وہ کراس کر چکا تھا۔ نہ کہ داؤد الوی یا الوی صاحب۔ آپ داؤد الوی کو دیکھنے آئی ہیں؟ آپ انہیں جانتی ہیں؟ واصف کی الجھن بتدریج رفع ہونے لگی۔ بزنس کلاس میں عام طور پر شناسائیاں ہوتی ہی ہیں جو کاروبار کا ایک ستون ہی ہوتی ہیں۔ ہی از مائی ایکس ہسبینڈ، ارشلا نے عین فطرت کے مطابق سیدھا سیدھا جواب دیا۔ بس یہی کسر رہ گئی تھی۔ چند ثانیے کے لیے تو واصف کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس نے ارشلا کی بجائے ماریا کی طرف دیکھا گویا مہر تصدیق ثبت کروانا چاہتا ہو۔ ماریا نے رد عمل کے طور پر نظریں جھکا لیں۔ کیا سوچنے لگے واصف؟ ایکس ہسبینڈ کی خیریت پتہ کرنا کوئی کرائم تو نہیں ہے، جبکہ ہم تو الگ ہونے سے پہلے بہت سارا لڑے بھی نہیں۔ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، ہماری اولڈ میٹ کہتی تھی کہ ہمیں نظر لگ گئی تھی کیونکہ خوبصورت کپل کو نظر لگ سکتی ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، میں اسے آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں، پھر پتہ نہیں۔ میم ایسا نہ بولیں، واصف کو ہلانے کے لیے تو لفظ آخری بار کافی تھا۔ ڈاکٹر ہوپ فل ہیں، 4 بوتلیں بلڈ کی لگ چکی ہیں، ہارٹ بیٹ امپروو ہوتے ہی انشاءاللہ وہ سروائیو کر جائیں گے۔ واصف اب خود کو خاصی حد تک سنبھال چکا تھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ صاحب کا شوہر کے لیے اتنا جذباتی ہونے کی توقع ارشلا سے کی جا سکتی تھی کہ اس طرف سب کچھ ممکن تھا۔ اکثر رد عمل سامنے والے کی سوچ سے الٹ ہی آتا ہے۔ تھینک گاڈ، یہ تو واقعی اچھی نیوز ہے۔ اتنے اچھے انسان کو اتنی جلدی دنیا سے نہیں جانا چاہیے، دنیا کو اس کی ضرورت رہتی ہے۔
ارشلا سادگی سے اپنے دل کی بات آشکار کر رہی تھی اور واصف ورطۂ حیرت میں غوطے لگا رہا تھا۔ کوئی ان بیگم صاحبہ سے پوچھے کہ وہ اتنے ہی اچھے تھے تو آپ الگ کیوں ہوئے؟ واصف سوچ کر رہ گیا۔ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے کا مطلب تھا کہ 2 گھنٹے کی کہانی شروع ہو گئی۔ پلیز مجھے گائیڈ کرو، میں دیکھ کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ ڈاکٹر تو اینڈ تک ہوپ دلاتے رہتے ہیں۔ ارشلا اندازہ لگا کر آگے بڑھنے کی جلدی میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ ماریا اور واصف کو ان کی تقلید کرنا لازم ہو گیا تھا۔ فری راستے بھر خاموش رہی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار واصف کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آ سکتا تھا کہ واصف جیسے بے حیثیت شخص کا تعلق داؤد الوی جیسے بڑے بزنس مین سے یوں ہو سکتا ہے۔ جس طرح داؤد الوی کے بھانجے اس سے چپکے ہوئے تھے، دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ ان کا کوئی سگا ہو۔ وہ اٹھتا تو اس کے ساتھ چل پڑتے، بیٹھتا تو دائیں بائیں چپک کر بیٹھ جاتے، ایک اس کے کندھے سے سر ٹکاتا تو دوسرا زانوں پر ہاتھ جما دیتا، جیسے انہیں خطرہ ہو کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ داؤد الوی کی فیملی سے اتنی قربت، ایک ٹیوٹر سے صرف اتنا تعلق ہی بنتا ہے کہ وہ پڑھائے اور جگہ چھوڑ دے۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ان کے ہاں ٹیوشن دینے جاتا ہے تو یہی سوچ آئی تھی کہ ایک ٹیوٹر کی جو جگہ ہوتی ہے اسے بھی اتنی ہی جگہ ملی ہوگی، مگر بچوں کا جو اپنائیت کا رویہ تھا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ واصف محض ٹیوٹر نہیں ہے، وہ تو اسپتال میں فل اٹینڈنٹ نظر آ رہا تھا۔ جیسا کہ واصف بھی مریم کو بتا رہا تھا کہ بچوں نے فجر کے وقت سب سے پہلے اسے ہی فون کر کے اطلاع دی تھی۔ ابھی کچھ کلیئر نہیں تھا، مگر یہ کلیئر تھا کہ داؤد الوی دوبارہ زندگی کی طرف پلٹ آئیں تو وہ ان کے آفس میں کام نہیں کرے گی۔ اس سے یہ کیسے برداشت ہوگا کہ وہ ان کے آفس کی ریسیپشنسٹ اور فون آپریٹر سمجھی جائے، اور واصف داؤد الوی کا فیملی ممبر۔ کل کو داؤد الوی اپنے آفس میں اسے اچھی سیٹ پر بٹھا کر اس کا باس بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ تو یہ کسی صورت برداشت نہیں کر پائے گی۔ مریم ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے خیال میں فری ڈیپ شاک میں تھی۔ بڑے بڑے حادثوں سے گزرنے کے بعد یہ نیا حادثہ، ناقابل یقین صورتحال میں تو یوں بھی الفاظ اپنے معنی کھو دیتے ہیں۔ ساری توانائیاں خاموشی میں جذب ہو جاتی ہیں، اور خاموشی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ کائنات میں ارتعاش پیدا کر سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا کن کی تاثیر میں ڈھل جاتی ہے، مگر فری دعا کے تصور سے فارغ اور انا کے زندان میں قید تھی۔ انا جو کہ خوف و اندیشوں کا دوسرا نام ہے۔ کار گھر کے گیٹ سے جا لگی تو فری حواسوں میں واپس آئی اور اترنے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ مریم نے زیر لب اسے خدا حافظ کہا۔ ارشلا ٹھنڈے یک شیشے سے پیشانی ٹکائے دنیا و مافیہا سے بے خبر داؤد الوی کو دیکھ رہی تھی۔ آکسیجن ماسک سے چہرہ آدھے سے زیادہ چھپا ہوا تھا، سینے تک گرے بلینکٹ پڑا ہوا تھا، سر کے بال بے ترتیب تھے، پیشانی ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی۔ دائیں بائیں اوپر کی جانب فٹ مشینوں سے پھوٹنے والی روشنیاں پیشانی کی چمک واضح کر رہی تھی۔ داؤد الوی کا چہرہ ہمیشہ چمکدار اور روشن نظر آتا تھا۔ ایک آئیڈیل صحت مند جلد کا تحفہ انہیں فطرت نے عطا کیا تھا۔ اس پر مسکراتی آنکھوں کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ ارشلا کے سامنے ایک تسلسل کے ساتھ ماضی کے لمحات چل رہے تھے، خاموش آنسو رخساروں پر لڑک رہے تھے۔ تبھی انہیں اپنے شانے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ ارشلا چونک پڑی، پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان ڈاکٹر نرمی سے مسکرا کر انہیں باہر جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر بس 1 منٹ، کیا میں پیشنٹ کی تصویر لے سکتی ہوں؟ ارشلا نے بیگ کھولتے ہوئے جیسے منت کے انداز میں درخواست کی۔ ڈاکٹر نے مہربانی فرمائی سر کے اشارے سے اجازت دی۔ ارشلا نے آنسوؤں کی دھند بچوں کی طرح ہتھیلی کی پشت سے صاف کی، گویا بہت عجلت میں تھی۔ ایک کے بجائے انہوں نے 2-3 فوٹوز لیں اور مسکراہٹ کی زبان میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ چلیں مس ماریا، آپ کی مہربانی سے بہت سارے سوالات کے جواب خود بخود مل گئے۔ سوالات بھی وہ جو نہ میں الوی صاحب سے کر سکتا تھا نہ ہی میم سے۔ یہ تو خیر اچھی سوچ ہے کہ انسان زندگی میں کی جانے والی غلطیوں کو تسلیم کرے۔ ہر وقت کی الزام تراشی سے کچھ حاصل بھی تو نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ روح کمزور اور نڈھال ہو جاتی ہے۔ واصف یہ کہہ کر اس طرف دیکھنے لگا جہاں سے ارشلا نے باہر آنا تھا۔ ماریا نے بلا ارادہ نگاہ بچا کر واصف کی طرف دیکھا۔ کہاں سے پڑ گیا ہے اتنا سارا؟ سمینہ میم نے ضرور کچھ پا لیا ہے اس کے اندر کہ ایج فیکٹر کو بھی کھلم کھلا نظر انداز کر رہی ہیں۔ آمر کرتے کرتے واصف کو بھی نظر عنایت میسر آنے لگی۔ میرا کام بہت مشکل ہو گیا ہے، ماریا اتنا کہہ کر رکی اور ایک گہری سانس کھینچ کر پوری قوت سے باہر نکالی اور آہستہ سے گویا ہوئی۔ داؤد الوی صاحب بھی میری جاب میں ایڈ ہو گئے ہیں۔ واصف نے چونک کر ماریا کی طرف دیکھا۔ وہ پرپل آف وائٹ پرنٹ کا فلیپر اور کرتا پہنے ہوئے تھی، پرپل جارجٹ کا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا ہوا تھا، تراشیدہ بال سیاہ ہیئر بینڈ سے قابو کیے ہوئے تھے۔ نوجوان چہرے کی صاف شفاف چمکتی جلد، ہونٹوں پر لپ گلوز کی چمک، جولری کے نام پر کانوں میں ٹاپس تک نہیں تھے۔ ارشلا کے تصور کے ساتھ سمینہ کا ہیولہ، واصف کو ماریا در حقیقت بہت قابل رحم محسوس ہونے لگی۔ اس سے پیشتر وہ مزید خیال آرائی کرتا سامنے سے ارشلا ٹیشو پیپر سے آنکھیں پونچھتی باہر آتی دکھائی دیں۔ ماریا بہت معصومانہ حیرت سے ارشلا کو آنسو پونچھتا دیکھ رہی تھی۔
ایک بھولے بسرے گیت کا مصرع کانوں میں گونجنے لگا۔ کل تڑپنا پڑے یاد میں جن کی، روک لو ان کو جانے نہ دو۔ کوئی رشتہ بے نام تک نہ رہا مگر اس کے حصے کے آنسو آج بھی باقی ہیں۔ ارشلا کا حال پا کر ماریا کے حساس دل میں درد کی لہر اٹھی۔ ماریا کرمداد کو کہو گاڑی لے آئے۔ ارشلا نے آتے ہی ماریا کو رندھی ہوئی آواز میں مخاطب کیا۔ اپنے اشکوں کی وجہ سے وہ دونوں سے نظریں چرا رہی تھیں۔ واصف تو روز اول سے ہی ارشلا کو براہ راست دیکھنے سے گریز کرتا تھا، نظر جھکا کر بات کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ارشلا مخاطب پر نگاہ جما کر بات کرتی تھی کہ شان بے نیازی تو گھٹی میں پڑی تھی، دوئم ان کا دل آئینے کی طرح شفاف رہتا تھا۔ وہ دو خیالات کے مابین کم ہی ہوتی تھیں۔ ان کی بے ساختگی کو لوگ ایب نارملٹی سمجھتے تھے کیونکہ معاشرہ تو دل کی بات چھپانے کے عمل کو دانش مندی قرار دیتا ہے۔ ماریا ڈرائیور کو کال کرنے لگی۔ ارشلا گرنے کے انداز میں سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ آس پاس سے بے خبر اپنے کسی گہرے خیال کی گرفت میں تھی۔ واصف اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف ارشلا کی کار نے آ کر رکنا تھا۔ تبھی ایک آواز سماعت سے ٹکرائی اور واصف کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ آواز مہلکہ کی تھی۔ تمہارا بھی کوئی مر گیا ہے یہاں؟ واصف یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ مہلکہ ایک بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ اسپتال کے لباس میں نہیں تھی بلکہ اپنے نائٹ ڈریس پر بڑا سا پرنٹڈ سلکی گاؤن پہنے ہوئے تھیں جو شاید صبح انہوں نے اپنے ملازم سے منگوایا تھا۔ سیدھا سا مطلب تھا اسپتال میں کسی کا باپ انہیں ڈسچارج ہونے سے نہیں روک سکتا تھا۔ واصف اور ماریا تو اس اچانک افتاد پر سنبھل ہی نہیں پا رہے تھے جبکہ ارشلا غضبناک نظروں سے مہلکہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ واصف میں پوچھ رہی ہوں یہ تمہارے ساتھ کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا لگتی ہے تمہاری؟ ان لوگوں نے میرے بھائی کا خون پی لیا، تمہیں بتانا پڑے گا یہ تمہاری کیا لگتی ہے۔ جب تم ہمارے گھر آنا شروع ہوئے تھے تبھی کیوں نہیں بتایا کہ یہ تمہاری کچھ لگتی ہے؟ میں تو تمہیں اپنے گیٹ کے سامنے سے بھی نہ گزرنے دیتی۔ ماریا نے خوفزدہ ہو کر ارشلا کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز میم چلیں، یہ تو کوئی پاگل عورت ہے، اسپتال میں گاؤن پہن کر گھوم رہی ہے۔ ماریا نے ارشلا کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ٹوٹل مینٹل ہے، اپنا گھر بھی تباہ کیا اور میرا بھی۔ ارشلا نے دانت پیس کر مہلکہ کو گھورا۔ واصف کو تو سرے شام ہی تارے نظر آنے لگے۔ اسے اندیشہ ہوا کہ مہلکہ کہیں ارشلا پر جھپٹ ہی نہ پڑے۔ اس نے نظر ہی نظر میں ماریا سے التجا کی کہ وہ ارشلا کو لے کر چلی جائے۔ ماریا نے ارشلا کا ہاتھ چھوڑ کر بازو پکڑ لیا۔ میم چلیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز میم۔ وہ باقاعدہ ارشلا کو کھینچ رہی تھی۔ واصف مہلکہ کے سامنے دیوار کی صورت جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ میم پلیز، یہ گھر نہیں ہسپتال ہے، اندر ہمارا پیشنٹ بہت سیریس حالت میں ایڈمٹ ہے۔ مجھے کیا پتہ یہ کون لوگ ہیں، اندر ان لوگوں کا بھی کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہے، یہ وزٹرز تھے۔ میری تو کی رنگ کہیں گر گئی ہے، میں وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا۔ آپ ان لوگوں کو جانتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیے کتنے سارے وزٹرز آئے ہوئے ہیں، نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ یہ مجھے جانتے ہیں۔ واصف رٹا ہوا مائی بیسٹ فرینڈ بلا توقف سنا رہا تھا۔ مدعا یہ تھا کہ وہ مہلکہ کو اس وقت تک الجھائے رکھے جب تک ارشلا کار میں بیٹھ کر روانہ ہو جائے، مگر مہلکہ کی عقابی نظریں ارشلا اور ماریا کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس کے حساب سے تو واصف مائی بیسٹ فرینڈ ہی سنا رہا تھا۔ یہ بہت خطرناک عورت ہے، دیکھو اتنے سال بعد بھی میں نے اس کو پہچان لیا، کہیں اور ملتی تو بتاتی اس کو اچھی طرح۔ پتہ نہیں اس کا کون ایڈمٹ ہے یہاں، تم نے پوچھا نہیں اس سے؟ ارشلا کی کار پلک جھپکتے منظر سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میم میں اسٹرینجر کا انٹرویو کیسے کر سکتا تھا؟ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہر، پلیز نو مور۔ واصف تیر کی طرح آگے بڑھا تاکہ ICU سے تازہ ترین اپڈیٹ لے کیونکہ یہی نجات کا واحد راستہ تھا۔ شاید اس کی ماں ایڈمٹ ہوگی، خود تو بانجھ بنجر تھی، نہ کوئی رونے والی نہ رونے والا، لیکن کیا خبر اس نے دوسرا تیسرا بھی کر لیا ہو، وہی نہ مرنے کو پڑا ہوا ہو۔ میرے بھائی کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ مہلکہ ہنوز گیٹ کی طرف گھور رہی تھی جہاں سے نکل کر ارشلا کی کار نظر سے اوجھل ہوئی تھی۔ یوں بھی انہیں لکیر پیٹنے کی عادت تھی۔ میم پلیز اب دوبارہ یہاں مت آئیے گا اور سمینا میم کو تو اس لیڈی کے بارے میں کچھ مت بتائیے گا۔ ماریا دھیمی آواز میں ارشلا سے درخواست کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ ارشلا سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے یوں نظر آ رہی تھی گویا سو رہی ہوں۔ ماریا کی بات سے ان پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، حالت میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا۔ ماریا نے اس خاموشی کو غنیمت جانا اور خود سے خاموش رہنے کا وعدہ کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار مناسب رفتار سے منزل کی جانب دوڑ رہی تھی جیسے بادبانی کشتی ہوا کے رخ کے حساب سے ہموار چلتی ہے۔ پھر لگژری کار کی اپنی چال ہوتی ہے، بقول شخص سے پیٹ میں پڑا پانی نہ ہلے۔ ہلکی ہلکی خون کی ایئر فریشنر کی ہلکی اور مسحور کن خوشبو جو ارشلا کے ملبوس کی مہک سے یکجان ہو رہی تھی۔ پھر بامانی گہری خاموشی۔ ماریا پر غنودگی سی طاری ہونے لگی، باہر کے نظاروں سے توجہ ہٹنے لگی۔ میں نے اور ممی نے تو کبھی اس مینٹل کیس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ داؤد بھی اس کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے، بہت جیلس تھی مجھ سے۔ ممی کہتی تھی داؤد بالکل اسٹریٹ فارورڈ بنتا ہے، یہ اسے پٹیاں پڑھاتی ہے، لیکن مجھے کیا، گو ٹو ہیل۔ یہ دیکھو ماریا۔
मारिया जो चुपचाप सुन रही थी कि उसके सिवा कोई चारा ना था, यकदम चौंक पड़ी। अर्शिला के हाथ में उनका स्मार्टफोन था। रोशन स्क्रीन पर दाऊद अलवी की आईसीयू में ली गई पिक थी। मारिया के जहन से गनूदगी का गुबार फ़ौरन छट गया। ये क्या है मैम? वो बेरब्त होने लगी। सिली, ये क्या है? नहीं, ये कौन है? ये दाऊद अलवी हैं। मैंने वहाँ दिल से दुआ की है, ये ज़रूर आईसीयू से बाहर आएंगे मुकम्मल सेंसेस के साथ। मैं वासिफ से कहूँगी कि वो कभी भी दाऊद को ना बताए कि मैं दाऊद को देखने अस्पताल आई थी। बस एक नज़र देखना था, देख लिया। ये कहकर अर्शिला ने एक ठंडी सांस ली। मारिया को अब सचमुच चक्कर आने लगे। आईसीयू की पिक, अगर अर्शिला बंद कमरे में ये तस्वीर 1000 मरतबा भी देखें तो कौन इनको रोक सकता है? मगर इनके नाजुक हवास जिस तरह मुतासिर होंगे, जो नताइज सामने आएंगे उनका इलाज मुमकिन नहीं होगा। ये देखो, ये जूम किया और क्लोज शॉट लिया था। दाऊद की लैशेज़ आज भी बहुत थिक और डार्क हैं। यूँ लग रहा है जैसे थक कर गहरी नींद सो रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया था हमें, पता नहीं हम क्यों अलग हो गए थे। अर्शिला सरगोशी के अंदाज में खुद कलामी कर रही थी। मारिया के जहन के तमाम ताकतवर सिग्नल्स भरपूर काम करने लगे थे। जब हम मुकम्मल बेइख्तियारी और बेबसी महसूस करते हैं तो दर हकीकत यही हमारा असल है। जब जब खुद को बाइख्तियार जाना, तब तब खुद को धोखा दिया। वो गहरी सोच में थी। अर्शिला की फितरी कैफियत के सामने दलाइल की कुव्वत ज़ायल होकर सिफर हो चुकी थी। उफ़, बस इस फ़ोटो की कसर बाकी रह गई थी। सारा के कान से इंटरकॉम का रिसीवर लगा हुआ था। चेहरे से हैरत और उलझन के तासुरात मचतरेशे थे, जैसे कोई अनहोनी हुई हो। जैन, ओह अच्छा, हाँ ठीक है, उसे अंदर भेज दो। ये कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया और खुद बाहर की तरफ बढ़ी ताकि जैन को अपनी तकलीद में ड्राइंग रूम में ले जाए। लाउंज के दाखिली दरवाजे से बाहर आते ही जैन गेट से अंदर आता हुआ दिखाई दिया। तंग जीन्स और स्याह कट स्लीव्स टी शर्ट, बालों में लहरदार आयरन हेयर बैंड, दोनों कलाइयों में स्याह मोतियों के ब्रेसलेट। सारा का बहुत कम जैन से आमना सामना हुआ था, मगर जब भी देखा इसी हाल में देखा। आज भी उसके ज़ाहिर में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। हाय आंटी, उसने सारा को सामने पाकर अपना नाजुक हाथ बुलंद करके लहराया। अस्सलामुअलैकुम बेटा। वो अपनी खून ना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें के मस्ताक। सारा ने बड़े वक़ार से रद्द-ए-अमल दिया। वालेकुम अस्सलाम। जिस माहौल में उसकी परवरिश हुई थी उस लिहाज से उसका वालेकुम अस्सलाम था, और यह भी बहुत था कि उसे सलाम का जवाब देने का शऊर था। आइए बेटा। सारा ने अपने बाएं जानिब बढ़कर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेलकर जैन को अंदर जाने का इशारा भी किया। फिर उसके पीछे खुद भी अंदर दाखिल हो गई और जैन को बैठने का इशारा करते हुए रिमोट उठाकर एसी ऑन कर दिया। सो सॉरी आंटी, जब मुझे फरी के फादर की डेथ का पता चला था ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। फेलोज तो सेम डे आए थे, मगर मैं नहीं आया था क्योंकि मुझे पता था कि फरी बहुत रो रही होगी। मैंने हमेशा उसे हैप्पी फेस के साथ देखा है। आंटी, आज पता है मैं क्यों आया हूँ? जैन ने बोलते बोलते अचानक पैंतरा बदल कर सवाल किया। नहीं बेटा, आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। सारा के सामने मामूल से हटकर लबो लहजे वाला लड़का बैठा था। वो वक्ती तौर पर गड़बड़ा सी गई। आंटी जी, मैंने सोचा था कुछ दिनों बाद फरी नॉर्मल हो जाएगी और कॉलेज आना शुरू कर देगी, मगर वो तो बिल्कुल ही डिसअपीयर हो गई। और फिर जो कुछ मेरे साथ होता रहा है वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप तो ऑलरेडी गम में हैं। मैंने कॉलेज में मैम से भी क्वेश्चन किया था कि जब किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो क्या 40 दिन की लीव मिलती है, तो मैम ने मुझे नॉनसेंस बोला, मीन्स शट अप कॉल दी। जैन सारा के ज़ाहरी मशरकी हुलिये बड़े से दुपट्टे का फैलाव देखकर पूरी कोशिश कर रहा था कि अच्छी उर्दू में बात करे, मगर आदत लम्हों में तो ख़त्म नहीं होती। मगर सारा को जैन की सादगी बहुत अच्छी महसूस हो रही थी। आई लव फरी सो मच आंटी जी। सारा के मुतासिर होने के अमल के दौरान ही एक ज़ोरदार झटका लगा था। सारा की पेशानी की खड़ी लकीरें गहरी हो गई। हक्का बक्का अंदाज में वो जैन की तरफ देख रही थी। आंटी जी, ये वो वाला लव बिल्कुल भी नहीं है जिसमें गाइस डेट करते हैं, कोर्टशिप करते हैं या शादी बनाने का सोचते हैं। आपको कोई अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कब्ज़ा कर लें, जबकि आपको मालूम भी ना पड़ा हो कि उसकी भी सेम फीलिंग्स हैं या नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है ना आंटी जी। सारा के फेफड़ों से रुकी हुई सांसें आज़ाद हुईं। अब वो बहुत गहरी दिलचस्पी से बगौर जैन की तरफ देख रही थी। गुजरे वक्त में जब वो सेलफोन गिफ्ट करने अर्शिला के साथ आया था तो उस पर इतनी तवज्जो ही कहाँ गई थी। अर्शिला की मौजूदगी में इतनी मोहलत ही कहाँ मिलती है किसी और को तवज्जो से देखने की। मामूल के हालात में वो आता रहता था, मगर सारा ने कभी तवज्जो ही नहीं दी। फरी के दीगर क्लास फेलो का भी आना जाना लगा रहता था, मगर वही जो टीनेजर्स की अफरा तफरी होती है वही देख पाती थी। मैंने हमेशा फरी को फुल ऑफ स्पिरिट देखा है। मैं रोती हुई फरी को देखता तो फरी से ज़्यादा रोता। आंटी जी, फरी को बुलाएं ना। बोलते बोलते जैन की बस हो गई। फरी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, वो अपनी आंटी के घर गई हुई है, शायद रात को आएगी या कल। सारा ने जवाब दिया तो जैन यूं बुझ गया जैसे समंदर की झाग उड़ाती लहर किनारे से टकराकर मादूम हो जाती है।
آپ جلدی سے بتا دیتی، میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا، سوری آنٹی۔ ارے نہیں بیٹا، فری آ جائے گی تو آپ دوبارہ فون کر کے آ جائیں۔ سارا نے اس کی دل جوئی کی۔ یہی تو پرابلم ہے، فری نے شاید اپنا یا تو نمبر چینج کر دیا ہے یا میرے دونوں نمبر بلاک کر دیے ہیں، تبھی تو مجھے ڈائریکٹ آنا پڑا۔ زین کی ساری توانائی صفر ہو گئی تھی، نڈھال سا نظر آنے لگا۔ آپ کے پاس ہمارا لینڈ لائن نمبر نہیں ہے؟ سارا نے پوچھا۔ نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک پر ہم لنکڈ رہتے تھے، مگر اب تو فری فیس بک اور انسٹاگرام پر ایکٹیو ہی نہیں ہے۔ واٹس ایپ اور سم پر کال نہیں لگتی، مطلب اس نے بلاک کیا ہوا ہے۔ زین بولتے بولتے نہایت بددلی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آتی ہے تو میں اسے بولتی ہوں، میرا خیال ہے آج کل وہ کسی کے ساتھ بھی کنیکٹڈ نہیں ہے۔ ہم اسے ایکٹیو کرنے کے لیے بہت کوشش و محنت کر تو رہے ہیں، لیکن آپ 2 منٹ تو بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ سارا نے تکلفات کا آغاز کیا۔ تھینکس آنٹی جی، نیکسٹ ٹائم آؤں گا نا تو فری کے ساتھ بیٹھ کر چائے کافی انجوائے کروں گا۔ فری کو بولے میں بہت ویٹ کرنے کے بعد آیا تھا کیونکہ اب میری بس ہو گئی تھی۔ فرینڈس کے ساتھ ایسا بھی کرتے ہیں؟ بولیے گا آنٹی جی۔ ہاں ضرور، میں اس کو آپ کا میسج ضرور دوں گی، آپ فکر نہ کریں، سارا نے تسلی دی۔ اوہ لو یو۔ زین کا انداز کچھ اس طرح کا تھا کہ سارا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئیں، مبادہ وہ عید ملنے لگے۔ بائے آنٹی جی۔ زین زبردستی کے انداز میں مسکراتا باہر نکل گیا۔ جس جذبے سے اس گھر تک پہنچا تھا، اسے دوبارہ زندہ کرنا اس کے نزدیک کسی کار مشقت سے کم نہ تھا۔ سارا اس کے چلنے کے ڈھنگ کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ داؤد الوی کے آفس سے 8-10 لوگ وزٹر ٹائم آف ہونے کے بعد بھی رکے ہوئے تھے اور اوپن ایریا میں واصف کو گھر جا کر آرام کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ تقریباً 24 گھنٹوں سے جاگ رہا ہے۔ مگر واصف نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ گھر جا کر بھی آرام نہیں کر سکے گا، ذہن ادھر ہی لگا رہے گا۔ الوی صاحب کے بھانجے بھی اسے گاہے گاہے فون کرتے ہیں، وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کر کے یہاں اپنا اخلاقی فرض ادا کر رہا ہے۔ نیند کا غلبہ زیادہ ہوا تو کسی بینچ پر لیٹ کر کچھ دیر آرام کر لے گا، پھر تمام ڈیوٹی سٹاف اسے جانتا ہے جن سے وہ صبح سے رابطے میں ہے۔ جب مخلصین کا بہت پریشر آیا تو اس نے اتنی وزنی دلیل دی کہ سب اپنی جگہ بے بس ہو گئے۔ جب اس ماں کی نہیں مانی جو میری وجہ سے گھر میں بے آرام ہے، تو سوچ لیں میں کسی کی کیا مان سکتا ہوں۔ سب اسے دل ہی دل میں سراہتے ہوئے واپس جانے ہی لگے تھے کہ اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی۔ داؤد الوی کے اٹینڈنٹ ICU میں تشریف لے آئے۔ اسپیکر میں آواز گونج رہی تھی مگر داؤد الوی کا تلفظ بہت نمایاں تھا۔ آفس کے موجود تمام لوگوں کے قدم گویا زمین نے پکڑ لیے تھے، اندیشوں اور گھبراہٹ چھپا نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے سے نظر چرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے جس طرف واصف دوڑنے کے انداز میں گیا تھا۔ فری مریم کے لاؤنج میں صوفے پر گرتے ہی سو گئی تھی۔ مریم نے اسے بے ترتیب انداز میں سوتا پا کر سونے دیا کہ فطری نیند سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اب اسے اٹھا جگا کر کہا جائے کہ اندر جا کر آرام سے بیڈ پر سو جاؤ تو ممکن ہے اسے نیند ٹوٹنے کے بعد دوبارہ نیند ہی نہ آئے۔ اس نے سارا کو تو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ سو رہی ہے، خود ہی اٹھے تو ٹھیک ہے ورنہ میں اسے خود سے نہیں جگاؤں گی۔ مگر اس وقت وہ اپنے بیڈ روم سے تقریباً بھاگتی ہوئی فری کو جگانے آئی تھی۔ سیل فون کان سے لگا ہوا تھا، چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ فری اس کے آنے سے قبل ہی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، آنکھوں میں نیند کا خمار تھا اور جیسے غور و خوض کر رہی تھی کہ اسے صوفے پر سوتے ہوئے کتنے گھنٹے گزرے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے واصف، تم نے الوی صاحب کی فیملی کو بتا دیا۔ بچے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ مریم بڑے سرگرم لہجے میں واصف سے بات کر رہی تھی، ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے فری کو خوشخبری سنا رہی تھی کہ الوی صاحب کو ہوش آ گیا ہے۔ واصف نام سن کر جو عجیب سی بدمزگی طاری ہونے لگی تھی وہ ہوا میں بکھر گئی۔ اس نے اپنے وجود میں ایک انوکھی روحانی مسرت کو سرایت کرتا محسوس کیا، بلکہ ہلکی سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ سالار صاحب اور انصر کے بعد تو ہر نازک صورتحال اسے خوف کی انتہا پر لے جانے کو کافی ہو چکی تھی۔ اللہ حافظ واصف۔ مریم نے خدا حافظ کہہ کر فری کو گلے سے لگا لیا۔ شکر ہے، تم نے دیکھا فری، الوی صاحب تو جیسے سب کو فیملی ممبر کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ واصف بتا رہا تھا کہ تینوں آفس کے لوگ گروپس بنا کر آ رہے تھے، کافی لوگ ابھی اسپتال میں موجود ہیں۔ مریم تو اتنی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی گویا گھر کا کوئی فرد برسوں بعد دیار غیر سے واپس اپنے گھر آ رہا ہو اور گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ میری خالہ چلتے ہیں۔ فری دوپٹہ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، میں نے اسے بول دیا تھا، آپا کو بھی بتا دینا تھا۔ چائے بنواؤں تمہارے لیے؟ مریم کے سارے سوئچ آن ہو چکے تھے، سرگرم پرجوش توانائی سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔ میں گھر جانے کی بات نہیں کر رہی، سر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے سنی سنائی پر یقین نہیں آتا۔ پاپا اور انصر کے بعد میں کچھ سننا نہیں چاہتی، اب مجھے ہمیشہ اپنی آئی وٹنس چاہیے۔ واصف بتا رہا تھا۔ مریم نے فری کی بات درمیان میں کاٹ کر اپنی بات کرنا چاہی تو فری نے بولنے نہیں دیا۔ چھوڑے واصف کو، کچھ نہیں ہوتا، میں ریکویسٹ کروں گی کہ بس ہمیں 1 منٹ کے لیے الاؤ کر دیں، ہم پیشنٹ سے بات نہیں کریں گے، بس صرف دیکھیں گے۔ فری اپنی ضدی فطرت پر اتر آئی جس سے اس کا خمیر اٹھا تھا۔ یہی چاہیے، بس یہی چاہیے والا۔ خالہ اگر سر پاپا کے پاس چلے جاتے نا تو شاید مجھے بھی کچھ ہو جاتا۔
پھر میں سب کو بتاتی کہ ٹوٹل لاس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فری بول رہی تھی۔ مریم دم بخود تھی۔ فری ہم اس وقت اسپتال نہیں جا سکتے، وہاں واصف اور آفس کا جونیئر سٹاف موجود ہے۔ مریم بہر طور خود کو خاصا سنبھال چکی تھی۔ وہ فری کی جذباتیت سے کوئی منفی معنی اخذ نہیں کر رہی تھی، مگر اس معصومانہ جذباتیت کو کسی بھی قسم کا بند باندھ کر روکنا بھی ازحد ضروری تھا۔ کیوں نہیں جا سکتے خالہ؟ لوگ راتوں کو پارٹیز اور شادیوں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، سر بھی تو لیٹ واپس آ رہے تھے۔ فری کو تو مزاحمت سے اصلی نفرت تھی، اس نے مریم کی بات کو ذرا برابر اہمیت نہ دی۔ فری میں شادی شدہ ہوں، تمہارے انکل کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، اپنی پریزنس میں ان کا ڈنر ارینج کرنا ہوتا ہے، صبح آفس جانے کے لیے انہوں نے کیا پہننا ہے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ لنچ گھر سے لے کر جاتے ہیں، میں رات کا سالن نہیں دیتی، دوپہر تک تو وہ اور پرانا ہو جاتا ہے۔ ان کا ڈریس، ٹاول، ساکس، رومال، والیٹ، سیل فون، صبح ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ وہ بہت نرمی سے، پیار سے فری کو سمجھا رہی تھی۔ فری منہ کھولے آنکھیں پھاڑے مریم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ مریم نے ہلکی سی چپت فری کے رخسار پر لگائی۔ میری خالہ، ماما یہ سب کچھ کرتی تھی تو میں یہی سوچتی تھی کہ ماما ہاؤس وائف ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، مگر آپ تو ورکنگ وومن ہیں، آپ انکل کا فائنینشلی برڈن شیئر کرتی ہیں، انہیں آپ کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی پیسہ بھی جنریٹ کرے پھر بھی یس سر کرتی رہے۔ اب فری بری طرح جھنجھلا رہی تھی، اس کی نگاہ اپنے ہدف پر تھی اور مریم تیر کمان اس سے چھیننے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ تو مجھے جاب کے لیے فورس نہیں کر رہے، مجھے اپنی 15 سال کی محنت سیکیور کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ 40,000 سے سیلری سٹارٹ ہوئی تھی، آج 3 لاکھ کے قریب بات پہنچ گئی ہے۔ میں محنت کرتی رہی، پروموٹ ہوتی رہی، آج میرا ایک سٹیٹس ہے۔ جب کوئی عورت 3 لاکھ کما سکتی ہے تو پھر اسے ایسے ہسبینڈ کی کیا ضرورت ہے جو اسے اتنے سارے کام لے؟ انسان کو احساس تو کرنا چاہیے، ورنہ پارٹنرشپ کا کیا فائدہ؟ فضول کا برڈن۔ فری جیسی آرام پسند لڑکی کے لیے تو مریم کی مشقت ایک آسمانی عذاب ہی تھی، خون ہی کھولنے لگا تھا۔ 3 لاکھ سیلری لینے والی عورت کے لیے ایک عدد شوہر بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ اسے پبلک پراپرٹی بنا کر دم لیں۔ جب عورت کی بیک پر ایک اعتماد کرنے والا ہسبینڈ ہوتا ہے تو وہ کھل کر اپنا ٹیلنٹ یوز کرتی ہے، اس میں بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ محتاط ہو کر ٹریٹ کرتے ہیں۔ بس کر دیں خالہ، اب یہ فارمولہ بھی نہیں ہے، سوسائٹی میں ڈیورسی اور میرے جیسی اور ماما جیسی ویڈو بھی ہوتی ہیں، اب ہم کیا مر جائیں؟ فری نے بے رحمی سے قطع کلامی کر کے ایک برچھی مریم کے سینے میں اتار دی تھی۔ مریم نے بے اختیار فری کو سینے سے لگا لیا۔ تم کون سا اس کے ساتھ رچی بسی تھی؟ ایک کاغذ کا رشتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمہارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے میری جان؟ مریم کی آواز پر آنسو غالب آ رہے تھے۔ ملی تو تھیں خوشیاں، اب کیا ملتی ہی رہیں گی؟ اللہ میاں کو میرے علاوہ اور بھی تو بہت کام ہے، ان کی بھی تو ٹرم شروع ہوگی جو ابھی تک خوشیوں کا ویٹ کر رہے ہیں۔ فری نے بھیگی آنکھیں خالہ سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایسے نہیں سوچتے فری، اللہ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ ایک وقت میں ساری دنیا کو خوشیاں دے سکتا ہے۔ سر نے تمہیں اتنا سمجھایا پھر بھی تم اس طرح کی باتیں کرو گی تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ داؤد الوی پھر درمیان میں آ گئے تھے۔ فری چونک پڑی، یوں گویا چلتے چلتے مسافر کو احساس ہوا ہو کہ وہ بھٹک گیا ہے، پھر وہ فوراً ہی درست راستے کی طرف مڑ جائے۔ اٹس اوکے خالہ، میں ہمیشہ سر کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، وہ اب میرا اثاثہ ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں میری خالہ، فری نے سر جھکا کر کہا۔ مریم کے سر پر پھر کوئی وزنی شے آ گری۔ اس نے بدحواس ہو کر فری کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے فری؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مریم بے ربط ہونے لگی۔ سمپل، انہوں نے بریک اپ کے بعد سیکنڈ میرج نہیں کی اور مجھے بھی عنصر دوبارہ نہیں ملے گا، اب میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ فری نے اتنی سادگی سے اپنے سابقہ جملے کی وضاحت کی کہ مریم اپنی سوچ پر شرمندہ سی ہو گئی۔ ہم صبح اسپتال جائیں گے، ابھی تم کچھ کھا پی لو، پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کرا دوں گی، آپا بھی تمہارا ویٹ کر رہی ہوں گی، وہ بھی تو اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، ہمیں ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے فری۔ مریم نے بہت محبت سے فری کی پیشانی چوم لی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں خالہ، ماما واقعی میرا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اس سے بڑی شدت سے ماں کی دوری کا احساس ہوا۔ خالہ فی الحال تو میرا کچھ کھانے کا موڈ نہیں، بھوک لگی تو گھر پر کھا لوں گی، ماما میرے لیے کچھ اسپیشل بنا کر ہی رکھتی ہیں۔ اب فری پر ماں کے پاس پہنچنے کی عجلت طاری ہونے لگی تھی۔ رابعہ ظفر کو بولو گاڑی ریڈی کرے، فری بی بی آ رہی ہیں۔ مریم نے بلند آواز سے اپنی ملازمہ کو متوجہ کیا، جو مریم کے حساب سے آس پاس ہی موجود ہوتی تھی۔ فری بالوں سے کیچر نکال کر نئے سرے سے بال سمیٹنے لگی، چہرے پر ایسی گہری سنجیدگی کے سائے تھے جو چونڈا دھوپ میں سفید کرنے والوں کے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ روح میں گڑ جانے والے حادثے پل میں ہزاروں لاکھوں نوری سالوں کا سفر طے کرا دیتے ہیں۔ ابھی میرے سامنے ڈیلیٹ کرو، یہ کیا سودا اٹھا لائی ہو ہسپتال سے؟ سمینہ پر شدت گیس سے لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ اور میں کیوں دیکھوں؟ تم نے آخر مجھے سمجھا کیا ہے؟
یہ میری میموری کا کینسر ہے، میری وہ غلطی جو میری زندگی کھا گئی۔ ڈکیت کے لیے میں نے خود گھر کے دروازے کھولے، میری جوان بیٹی ویران ہو گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اس کی شکل دیکھنے کو زندہ ہوں؟ سمینہ کی ہذیانی کیفیت دیکھ کر ارشلا کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ انہیں سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ فوراً کیا کریں کہ ماں پرسکون ہو جائے۔ ماریا کچن میں کافی بنا رہی تھی۔ وہ مکسر آن چھوڑ کر گرتی پڑتی لاؤنج میں پہنچی۔ اس نے لمحاتی توقف کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا اور ارشلا کے ہاتھ میں ان کا اسمارٹ فون دیکھ کر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تہہ تک پہنچ گئی اور ارشلا کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ سوری ٹو سے میم، سمینہ میم کا کیا کنسرن ہے؟ آپ کیوں ان کو ہرٹ کر رہی ہیں؟ اس نے بٹن پش کر کے اسکرین روشن کی۔ سامنے داؤد الوی کا کلوز شاٹ تھا جو ماریا نے بڑی جرت سے ڈیلیٹ کر دیا، پھر باقی کی پکس بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ آئی ایم سوری ممی، ایکسٹریملی سوری، بائی مسٹیک ایسا ہو گیا۔ آفٹر آل ہی یوزڈ ٹو پارٹ آف مائی لائف۔ میں تمہارے پاپا کو یاد کرتی ہوں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ داؤد، نن آف آور بزنس۔ آج کے بعد اگر تم نے اس کا نام لیا تو میں ٹوٹو کے شیلٹر ہوم میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ سمینہ نے بہت ہی خوفناک دھمکی دی تھی۔ ارشلا بری طرح سہم گئی کیونکہ ٹوٹو کا شیلٹر ہوم زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ یہ بنگلہ جو 1000 گز کی قطع اراضی پر محیط تھا، ٹوٹو کے فادر نے اسے گفٹ کیا تھا، جسے کچھ عرصے بعد اس نے بے سہارا خواتین کی پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ خود تو وہ دنیا کے نقشے پر کہیں ٹک کر بیٹھتی نہیں تھی، پھر اسے جائیداد کی کمی بھی نہیں تھی۔ سسر کا اولڈ ہاؤس، شوہر کی وسیع و عریض کوٹھی، ایک طرح سے وہ اپنی NGO کی سب سے بڑی ڈونر بھی بن گئی تھی، جس کی بنیاد پر اسے سالانہ ایک خطیر رقم ڈونیشن کے نام پر ملتی تھی۔ ٹوٹو کا شیلٹر ہوم بے سہارا خواتین کی جنت تھا، جہاں خواتین اپنے اپنے ہنر سے پیسہ بھی کماتی تھیں۔ بہترین خوراک، موسم کے پھل، بیماریوں میں مہنگا ترین علاج معالجہ میسر ہوتا تھا۔ شیلٹر ہوم کے لان کو دیکھ کر آس پاس کے مکین رشک کرتے تھے۔ ٹوٹو مسلسل سفر میں رہتی تھی، ملکوں سے پھول پودے بیلیں لا کر لگاتی تھی۔ ارشلا پر سمینہ کی اس دھمکی کا گہرا اثر اسی لیے ہوا تھا کہ ممی کو وہاں بھی لگژری لائف مل سکتی تھی۔ خطرہ ہوا کہیں سچ مچ ہی نہ چلی جائیں۔ انہوں نے ماں کے ہاتھ تھام لی اور لجاجت سے بولی، پرامس ممی، میں کبھی آپ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کروں گی۔ مانا میرے سامنے نہیں کرو گی مگر XYZ کے سامنے ضرور کرو گی؟ سمینہ نے کڑے تیور کے ساتھ گھورا۔ نو نیور ممی، ارشلا نے گھبرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ ماریا نے سیل فون ارشلا کی طرف بڑھاتے ہوئے یوں سکون کی سانس لی گویا راستے میں تنگ کرنے والا تنگ جوتا گھر میں داخل ہوتے ہی اتار پھینکا ہو، جان میں جان آ گئی ہو۔ واصف نے یہ بستہ ماحول اور گہرے سناٹے میں گویا داؤد الوی کے چہرے پر ٹکٹکی جما لی تھی۔ آکسیجن ماسک کی لرزش ان کی حیات بخش سانسوں کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ ان کی آنکھیں کھلنے کا منتظر تھا کیونکہ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی کہ الوی صاحب نے 1-2 منٹ کے لیے آنکھیں کھول کر اسے فوکس کیا تھا، سو وہ بڑی بےتابی سے ان کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں جو جس طرف اٹھتی تھیں تباہی پھیر دیتی تھیں، یہی ان کی اصل طاقت تھی۔ کم بول کر زیادہ سے زیادہ کام لے لیتے تھے۔ اسٹاف خود بھی آگاہ تھا۔ مزید تاکید کے ضمن میں واصف نے بھی کہہ دیا تھا کہ الوی صاحب کی بہن کو اس وقت تک الوی صاحب سے دور رکھیں جب تک وہ ڈسچارج ہو کر گھر جانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ دوسری وجہ ارشلا کی اچانک آمد تھی۔ ارشلا نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ داؤد کو غلطی سے بھی پتہ نہ چلے کہ وہ آئی تھیں۔ اپنی حد تک تو وہ پابند تھا مگر مہلکہ کا جو غیظ و غضب ملاحظہ کیا تھا، اس سے یہی اندیشہ تھا کہ داؤد الوی کو ہوش و حواس میں پا کر سب سے پہلی خبر یہی بریک کی جائے گی۔ آنکھوں میں جو نفرت و انتقام کے شعلے بھڑکتے دیکھے تھے وہ اس امر کا غماز تھے کہ دشمنی قبائلی نفسیات پر پروان چڑھی ہے جو نسلوں کے باغ اجاڑنے کے لیے وجود میں آتی ہے کہ کتنا بھی خون بہہ جائے پیاس نہیں بجھتی، نہ عشق کی آگ چین لینے دیتی ہے نہ انتقام کی۔ یہاں سے گویا اس کی زندگی کی سخت ترین ڈیوٹی شروع ہو چکی تھی۔ وہ بہت صبر و سکون کی حالت میں تھا۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑنے والا انسان اپنے متعلقین کو صبر کی روح کا بھرپور اور مکمل شعور دیتا ہے۔ بے بسی کی آخری حد انسان کو اس کی اپنی اوقات بتاتی ہے، کیونکہ انا ان لمحات میں کہیں تھک کر سستا رہی ہوتی ہے۔ پھر اچانک اس کا دل خوشی کی کیفیت میں دھڑکا۔ داؤد الوی کی آنکھیں بند تھیں مگر پپوٹے جنبش کر رہے تھے، یوں جیسے وہ کوئی رنگ بھرا خواب دیکھ رہے ہوں۔ تبھی اسے یوں لگا جیسے داؤد الوی کچھ کہہ رہے ہوں۔ ہونٹ جنبش کر رہے تھے مگر آواز نہیں تھی۔ واصف کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ بحالی کے راستے نظر آ رہے تھے۔ مشینوں کی ہلکی ہلکی ارتعاش کی طرح محسوس ہوتی آوازیں صرف سناٹے کی وجہ سے محسوس ہو رہی تھیں۔ عام چلتے پھرتے کے دوران ان کی کوئی آواز محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسٹاف جھانک کر چلا جاتا تھا۔ واصف کے ساتھ سب نرم تھے۔ ایک وجہ وہ داؤد الوی کا اٹینڈنٹ تھا، دوسرے اس کا ظاہر مضبوط جسم کا پورا اعتماد نوجوان جو اتنی روانی سے انگریزی میں بات کرتا تھا گویا کسی انگریز ماں نے 9 ماہ کا پروسیس مکمل کر کے جنم دیا ہو۔ وقفہ کرتا تھا، نہ کے پاز دے کر الفاظ تلاش کرتا تھا۔ آج معاشرے میں انسانوں نے متاثر ہونے کا پیمانہ ہی اس بین الاقوامی زبان کو بنا لیا ہے۔ نوجوان نرسوں کے لیے تو اس کی موجودگی ہی ماحول میں گداز پیدا کر رہی تھی۔
اس کے باوجود کہ بال منتشر، ایک ہی ملبوس یعنی ٹی شرٹ اور جینز، پاؤں میں مہنگے سلیپر جو تھکنے نہیں دیتے۔ یہ امر فطری ہے، قابل اعتراض نہیں۔ فطرت صرف اپنے اصولوں پر کام کرتی ہے، اسی لیے باہر کام کرنے والی عورت کو ہراسمنٹ کے مسائل بھی پیش آ جاتے ہیں۔ مرد بھی ہنی ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض حساس بین الاقوامی معاملات میں تو یہ سب ورکنگ پروسیس میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ مذہب بھی یہی بات کرتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ فیشن کے طور پر فطرت کو جھٹلایا جا سکتا ہے، مگر در حقیقت نہیں۔ سٹاف تو واصف کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے وہ اپنے گھر میں ہو۔ اب داؤد الوی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر جیسے مصنوعی روشنیوں کے باعث یہ عمل بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کوشش ظاہر کر رہی تھی کہ لاشعوری حواس سے شعوری حواس کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ واصف بہت بےتابی سے ان کی آنکھیں کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے ہاتھ استعمال کر کے آنکھیں کھول دے۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جھک کر داؤد الوی کے بائیں کان میں سرگوشی کی۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں سر، میں واصف بالکل آپ کے پاس ہوں۔ اس کا بس یہ چند الفاظ کا استعمال تھا کہ داؤد الوی نے چونک کر یوں آنکھیں کھول دیں جیسے کمرے میں بیٹھا تنہا شخص جو خیال کی اتھاہ میں اترا ہوا ہو اور اچانک بند دروازہ کھلنے پر چونک پڑے۔ واصف نے سرخوشی کی کیفیت میں ان کی سخنور آنکھوں میں جھانکا اور ان کی کلائی سے تھوڑا اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ داؤد الوی چند ثانیے واصف کی طرف دیکھتے رہے، پھر پرسکون انداز میں یوں اپنی آنکھیں موند لیں گویا کڑی مسافت کے بعد منزل کے واضح نشان دیکھ کر مسافر ساری تھکاوٹ بھول کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو واصف اس کے گھر آتا جاتا ہے؟ سمینا نے ماریا کی طرف دیکھا جو ان کی گود میں نیپکن پھیلا رہی تھی۔ جی میم، بلکہ اچھی خاصی اسٹرانگ ریلیشن شپ ظاہر ہوتی ہے۔ ماریا کے انداز آج خاصے بدلے تھے، وہ بالکل سیدھے سیدھے جواب دینے کے موڈ میں تھی۔ خواب عطا کرنے والوں نے ہی خوابوں پر ڈکیتی کی واردات ڈالی تھی۔ واصف ایک لوئر مڈل کلاس نوجوان جو آنے والے وقتوں میں اپر مڈل کلاس میں شفٹ ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ اس کی رسائی میں تھا۔ اس جیسے نوجوان کے خواب دیکھنے پر فطرت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے بی ایس کرنے کے بعد نرسنگ ٹریننگ کی، پھر جاب کی، اس کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا۔ 25-26 سال کی عمر، شکل بھی اچھی، خود کمانے والی۔ واصف کسی بزنس کلاس کا بیٹا نہیں تھا جس کے سرپرست اپنی ہی کلاس میں اسے کیش کرائیں تاکہ دولت کو ضرب دے۔ گویا واصف ناممکنات کی دنیا کا باسی نہیں تھا۔ اس کا موڈ تو ابھی ٹھیک نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے وہ ٹرینکولائزر لے کر سو گئی ہوگی۔ آئی ڈونٹ کیئر، موڈ خراب کرتی ہے تو کرے، مگر میں اسے قبروں پر فاتحہ پڑھتے رہنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر سمینا نے ناشتہ شروع کر دیا اور کارن فلیکس سے آغاز کیا۔ آپ کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہے میم۔ آپ ٹوٹو میم کو فورس کریں کہ وہ جلد سے جلد عامر صاحب اور ارشلا میم کی شادی کرائیں۔ وہ شاید کمنگ سنڈے کو پہنچ رہی ہیں، ارشلا میم بتا رہی تھی۔ ماریا نے انڈے کا سینڈوچ پلیٹ میں کرینے سے سجا کر سمینا کے سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کہا کہ اس کی آواز کے زیر و بم سے اس کے اندرونی احساسات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اوہ یس، میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی کہ ٹوٹو سنڈے کو واپس آ رہی ہے۔ اس کے آنے کی خبر سن کر تو میں بالکل ریلیکس ہو گئی ہوں۔ ٹوٹو میری بات کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے۔ تھینک گاڈ۔ سمینا نے رکے ہوئے چمچ سے استفادہ کیا اور پھر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ماریا ان کے لیے گرین ٹی تیار کرنے لگی، مگر اس انداز میں جیسے گہری سوچ میں گم ہو۔ لیکن اب میں ذرا ڈبل مائنڈڈ ہو رہی ہوں۔ عامر کا یو ایس میں اپنا پرانا بزنس سیٹ اپ ہے، اس لحاظ سے ارشلا کو شادی کے بعد زیادہ وقت یو ایس میں گزارنا ہوگا اور میں اپنا گھر چھوڑ کر یو ایس میں سیٹلڈ نہیں ہو سکتی۔ میں ٹوٹو سے واصف کے آپشن پر ڈسکس کر کے دیکھتی ہوں۔ ارشی 40 کی ہے مگر لگتی تو نہیں، سلیم ہے، ریگولر سپا کرتی ہے۔ وہ تو شاید نیکسٹ 10 ایئرز میں بھی ایسی ہی لک دے گی۔ واصف تو 10 سال میں ویٹ گین کر سکتا ہے، سر کے بال بھی کم ہو سکتے ہیں، اور میرے خیال میں جس کلاس سے وہ بلونگ کرتا ہے اس کلاس کے لڑکے ایسی اپرچونٹیز ضائع نہیں کرتے۔ آپ کا مطلب ہے میم کہ فار سیل ہوتے ہیں؟ ماریا نے شاید پہلی بار سمینا کی بات کاٹی۔ ایسے ہی کچھ سرزد ہو جاتا ہے بغیر نیت ارادے کے۔ سمینا نے چونک کر ماریا کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے انہیں پوری طرح سر اٹھانا پڑا کیونکہ ماریا بالکل پہلو سے لگی کھڑی تھی۔ آئی تھنک سو۔ سمینا نے فوراً سر جھکا لیا اور چھری سے سینڈوچ کے ٹکڑے کرنے لگی۔ ماریا اب قطعی خاموش ہو گئی۔ اس کی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنی مالکن سے اس سے زیادہ بات کر سکے۔ مبادا وہ اپنی ملازمت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ سمینا کے بارے میں کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اگلے لمحے اپنا کون سا رنگ دکھائیں گی۔ اور پھر میری بیٹی نے دیکھا ہی کیا ہے، 17 سال سے تنہائی کاٹ رہی ہے۔ جوانی کے 17 سال اس ظالم احسان فراموش کی وجہ سے ویران ہو گئے۔ واصف نوجوان بھی ہے اور ساتھ کسی بہن بھائی کی ذمہ داری بھی نہیں، جیسے کہ داؤد کی بہن تھی، دور بیٹھ کر ڈوریں ہلاتی تھی۔ تھینک گاڈ، وہ تو ایک دن داؤد سے بینک فراڈ بھی کروا لیتی، وہ تو ہماری جان چھوٹ گئی۔ سمینا سینڈوچ منہ میں رکھ کر منہ چلانے لگی۔ بینک فراڈ؟
मारिया बुरी तरह चौंक पड़ी क्योंकि जिस कतामा का जिक्र हो रहा था उसको मारिया अपनी आंखों से ड्रेसिंग गाउन में मलबूस देख चुकी थी। आपका कोई पर्सनल बैंक भी है? मारिया ने टिश्यू पेपर का पैक समीना के करीब रखते हुए बड़ी हैरत आमेज मासूमियत से बेसाख्ता पूछ लिया। सिली, भाई वो मेरे बैंक अकाउंट की वैल्यू तो जानता था ना। बैंक स्टाफ को रिश्वत देकर हैवी अमाउंट निकलवा सकता था। वो थी ही ऐसी, मुझे तो लगता है वो ब्लैक मैजिक जानती थी। उसने लड़का फंसाकर 1000 गज का हाउस अपने महल में लिखवाया था। कुछ समझी तुम? समीना ने सर उठाकर मारिया की तरफ देखा। मारिया ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मतलब गोल्डन नाइट से पहले साहिबे जायदाद हो गई थी। समीना ने अब ग्रीन टी का घूंट भरा। तो कसूर तो महर में घर देने वाले का है ना मैम, वो क्यों एग्री हुए? मारिया ने डरते डरते इख्तलाफ किया। दैट्स द पॉइंट, ये बात, ये काम वही कर सकता है जिस पर किसी ने काला जादू कराया हो। कोई होशमंद इंसान ये हमाकत नहीं कर सकता। वो तो कमारा था, कौन सा 4 बच्चों का बाप था जो दूसरी शादी की खातिर शर्तें मान रहा हो। बस मुझे जब ये सब पता चला तो मैं अलर्ट हो गई। खुद ही दाऊद के शेयर्स फिक्स करके उसे एक बड़ी रकम पर मुख्तार बना दिया कि तुम अपने शेयर्स पर खेलते रहो, पैसा बनाते रहो। मैंने अर्शी का बैंक अकाउंट खुलवाया ही नहीं था। अलबत्ता अब जॉइंट अकाउंट है, मगर बैंक में फ़ोन नंबर मेरा ही है, मैसेजेस मुझे ही आते हैं, मैं ही मेंटेन करती हूँ। दाऊद नहीं है मगर जैन तो है ना, एक अजाब जो मैं खुद उठाकर घर लाई हूँ। मुझे पता है अर्शी वासिफ के साथ शादी पर कभी राज़ी नहीं होगी, मगर मैं टूटू को यूज़ करूँगी। समीना की अपनी फितरत के बमूजिब सुई एक जगह अटक गई थी, गोया ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड चलते चलते अचानक अटक गया हो। टूटू मैम अर्शला मैम को कन्विंस करने की ट्राई कर सकती हैं, वासिफ को कौन कन्विंस करेगा? उनकी अपनी लाइफ है मैम, प्लीज़ डोंट ट्राई। ऐसा ना हो कि आपको शर्मिंदगी हो और एक टैलेंटेड कोऑर्डिनेटर हमें छोड़ दे। मारिया बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही थी, मगर ये एक लाशऊरी मज़ाहमत भी थी, क्योंकि ये तो कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि वासिफ की तख्लीक किस खुशनसीब की खातिर हुई है। तुम्हारी एडवाइस बिल्कुल ठीक है मारिया, हम भी वासिफ को ट्रे में सजाकर कुछ देने नहीं जा रहे, मगर उसकी केमिस्ट्री चेक करने में हर्ज ही क्या है। समीना सब कुछ मान रही थी, मगर अपनी अटकी हुई सुई के साथ। मारिया ने गहरी सांस लेकर ग्रीन टी का घूंट भरती मैम की तरफ देखा, मगर खामोश रही। तुमने देखा मैंने इतनी देर में तुमसे दाऊद की कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं उससे नफ़रत करती हूँ, हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। समीना ने अब अपनी तारीफ़ के लिए वक्त निकाला। मुसीबत तो यही है कि हम नफ़रत जिनसे करते हैं उनको उतनी शिद्दत से याद रखते हैं कि खुद को भुला देते हैं। मारिया यूं खड़ी थी गोया समीना की सोने के दस्ते वाली हाथी दांत की छड़ी हो, साकत और सामत, बुत की तरह इस्तादा, खाली और जहन, एक ख्वाब जो रेत की मुट्ठी की तरह से फिसल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, दाऊद सर होश में आ गए हैं। अर्शिला ने नींद टूटते ही सबसे पहले वासिफ को फ़ोन किया। अर्शिला को थैंक गॉड कहने की प्रैक्टिस थी और वासिफ की तरबियत ख़ास मौक़ा पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की थी। अर्शिला के कानों को बहुत खूबसूरत इर्तियाश मिला, एक दाऊद अलवी के होश में आने की इतला, दोयम अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज जो वासिफ की आवाज़ में बहुत पुरकशिश महसूस हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अर्शिला ने शायद पहली बार थैंक गॉड के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। बात यह नहीं थी कि उसे आगाही नहीं थी। स्कूलिंग स्टार्ट होने से पहले समीना ने उसे कुरान पढ़वाना शुरू कर दिया था। एक उम्र रसीदा कारी साहब कुरान पढ़ाने आते थे। अक्सर रईसों के घरों में ये एहतमाम ज़रूर होता है। ये और बात के माहौल के इख्तलाफ की वजह से किरत ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाती, मगर मजहबी फरीज़ा तो उसी तरह मनाया जाता है जैसे साल में ईद पर कुर्बानी, वो भी पूरे 3 दिन, और ज़िंदगी में एक हज तौफीक बिल्ला। मेरी बात याद है ना वासिफ? कभी बाय मिस्टेक भी दाऊद को पता ना चला कि मैं उनके लिए अस्पताल आई थी। अर्शिला ने याद दहानी कराई। डोंट वरी मैम, ना वो कभी मुझसे आपकी बात करेंगे और ना मुझसे ये गलती होगी, वासिफ ने तसल्ली दी। यह सुनकर अर्शिला के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया, गोया कोई धचका लगा हो। तुम दाऊद से इतने क्लोज हो, फुल टाइम अटेंड कर रहे हो, उन्होंने कभी बाय द वे भी मेरा नाम नहीं लिया? दुख आवाज़ को कमज़ोर बना देता है। अर्शिला की आवाज़ भी बहुत मध्यम थी। नेवर, हम कभी इतना पर्सनल नहीं हुए मैम, मैं तो उनकी बहन के बच्चों की वजह से उन्हें इखलाकी तौर पर अटेंड कर रहा हूँ। अभी वो इतने बड़े नहीं हैं कि इस तरह के सीरियस मामलात फेस कर सकें। वासिफ ने अच्छे से तसल्ली कराई ताकि सवालात का सिलसिला थम जाए। ओके, खैर मैं उनकी गुड बुक या गुड मेमोरी में तो नहीं हूँ, लेकिन वो तो मेरी गुड बुक में हमेशा रहेंगे। इस दुनिया में तो हम दोबारा इकट्ठे नहीं हो सकते, मगर शायद मरने के बाद ऐसा हो। अगर मैं उनसे पहले चली गई तो उनका वेट करूँगी। गुड लक वासिफ। ये कहकर अर्शिला ने अपनी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया। दूसरी तरफ वासिफ गुमसुम होकर रह गया। कानों में कभी ये गीत पड़ा होगा, जो दिल यहाँ ना मिल सके मिलेंगे उस जहाँ में, लेकिन उसके लिए सेकंड पार्टी की भी तो रजामंदी अशद ज़रूरी है, और ये एक सवालिया निशान है। वो सोच रहा था। सादा सी पारसा जवानी एक ढब पर गुजर रही थी। माँ की मोहब्बत, मामू की झाड़ झपाड़, किसी सितमगर की सितम ज़रीफियाँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अचानक दिन रात बदल गए। हर सुबह के बाद ज़िंदगी का अनोखा मोड़। काबिलियत तो इतनी बढ़ चुकी थी कि दुनिया उसकी पॉकेट में समा रही थी।
दाऊद अलवी को आईसीयू से रूम में शिफ्ट करने का अमल शुरू हो चुका था। फरी और मरियम वेटिंग लाउंज में मुकम्मल कार्रवाई होने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। ऑफिस के कुछ और लोग भी मौजूद थे। पिन ड्रॉप खामोशी थी। एक एक सेकंड का इर्तियाश रूह में उतर रहा था। फरी ने कोई बात करना चाही तो मरियम ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। मुबादा वो कोई जज्बाती अहमकाना बात कर बैठे। मरियम के पहलू में उसकी जूनियर कोलीग बैठी थी। मरियम के साथ फरी और फरी के साथ वाली कतार की आखिरी कुर्सी खाली थी। उसी लम्हे वासिफ उजलत के अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। मरियम और फरी पर नज़र पड़ते ही कदरे ठिठका, फिर संभल कर हाथ उठाकर इशारे से मरियम को सलाम अर्ज़ किया। मरियम ने भी जवाबन हाथ बुलंद करके उंगलियों को हरकत देकर जवाब दिया। फरी ने चेहरा उस तरफ मोड़ लिया जिस तरफ खाली चेयर थी। लामुहाला वासिफ की जगह वही बंदी थी, क्योंकि इसके अलावा चेयर खाली नहीं थी। वो तो अपनी धुन में विराजमान हुआ था, मगर फरी को तो यही महसूस होना था कि वो जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए बैठा है। उसने फ़ौरन अपना सर झुका लिया। वासिफ के 3 दिन के पुराने मलबूस से अभी तक उसके पसंदीदा परफ्यूम की महक उठ रही थी। खुशबू के बगैर वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। जब से 1,00,000-1.5 लाख जेब में आना शुरू हुए थे, उसने अपने पहले ख्वाब की तकमील की और 75,000 का ब्रांडेड परफ्यूम खरीदा, जिसके 2 स्प्रे कपड़े धुलने के बाद भी अपनी मौजूदगी का पता देते थे। फूल और खुशबू इस कायनात की सबसे खूबसूरत सरगोशी है। यह खुशबू फरी को बार बार अंसर की याद की तरफ ले जा रही थी। एहतमाम से शावर लेने वाला कोलोन, शावर जेल, हेयर स्प्रे, फिर मलबूस की खुशबू, उसकी मौजूदगी में तो कायनात के बंद दरवाजे खुलते महसूस होते थे। ये अंसर के लेवल पर तो कभी नहीं आ सकता। मिडिल क्लास और एलीट क्लास कभी एक सर्कल में रक्स नहीं करते। अब मेरा शुमार एलीट क्लास में होता है, क्योंकि मैं अंसर की विडो हूँ। फरी को वासिफ का पहलू में बैठना बहुत खल रहा था। जिस शख्सियत की अकीदत में बेकरार होकर अस्पताल आई थी, अपने उसी अतालीक की मेहनत अकारत कर रही थी। वासिफ को वो मोहर लगाकर क्या बावर कराना चाहती थी, शायद उसे खुद भी मालूम नहीं था। आदत कुव्वत इरादी से बदल सकती है, मगर फितरत की तब्दीली के लिए ताकतवर नीयत, किसी मोज़े या किसी साहिब नज़र व किरदार की कल्ब पर तवज्जो करने की ज़रूरत होती है। दरिंदे पालने का शौक़ रखने वाले अपनी हस्ती भुलाकर उनको सुधाते हैं, अपनी दौलत उनकी खुराक पर लुटाते हैं, सिर्फ इस जनून, इस अना की खातिर के चर्चे हों। क्या महान लोग हैं। दरिंदे तक उनके दोस्त हैं, मगर अक्सर ऐसे हादसे होते हैं कि दरिंदे ने अपने ही मालिक को चीर फाड़ कर रख दिया। भूख की शिद्दत, खुराक की सप्लाई में ताख़ीर। दरिंदा तो भूख की शिद्दत में सिर्फ एक ही काम जानता है कि भूख लगी है, जो सामने है चीर फाड़ दो, क्योंकि उसकी तख्लीक इसी फितरत पर हुई है। बच्चे पैदा करने और चीर फाड़ करने के अलावा उसका दिमाग दूसरी जॉब ही नहीं जानता। दूसरी तरफ वासिफ बहुत एतमाद और मजबूती से फ़रोकश था। दाऊद अलवी की सेहत की बहाली, समीना की ईमेल्स, आली शान और आलिजा की परेशानी, उनकी माँ की चीख पुकार, अर्शला की जादू असर आवाज़, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। ये शेर ख़ास तौर पर शायद इस जनरेशन के नौजवान वासिफ की खातिर ही इल्हाम हुआ था। लेकिन पहलों में बैठी फरी अब उसकी खामोश जिम्मेदार थी। वो उसकी दिल आज़ारी चाहता था, ना तबाही, क्योंकि तबाही के तमाम मामलात उसके अपने हाथों अंजाम पा चुके थे। वो आज भी उसकी इस खूबी को मानता था कि फरी आज की तेज़ तरार अपना उल्लू सीधा करने वाली मुनाफिक लड़की नहीं है। उसका दिल और ज़ुबान एक ताल पर रक्स करते हैं। अगर ये किसी की बर्दाश्त को चैलेंज है तो फिर ये उसका मसला है। गो मैं रहा रही नहाय सितमे रोज़गार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। इसके मज़दाक ख्याल तो था, मगर दरमियान में अंसर के नाम की दीवारें गिरिया भी थी, और दीवारें गिरिया पर तो सदियाँ भी असरअंदाज नहीं होती। बेशुमार इंसान ख्वाह किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, अपनी अपनी दीवारें गिरिया तामीर कर लेते हैं, जिसकी तरफ मुँह करके अपने ज़मीर के बोझल आंसू गिराते हैं। हकीकत यह है, इंसान कितने नाम की दीवारें खड़ी कर दे, ज़मीर अपने असल खालिक को ऐसे ही पहचानता है जैसे हजूम में बाप अपने बेटे को पहचानता है। फरी की बस हो गई। दाऊद अलवी के हवाले से अभी तक कोई ताज़ा मालूमात नहीं पहुंची थी। पहलू से ऐसी आंच आ रही थी गोया रोटियां पकने के बाद तंदूर ठंडा होने जा रहा हो। मैं बाहर जा रही हूँ मेरी खाला, मास्क की वजह से मेरा दम घुट रहा है। वो मरियम के कान में सरगोशी करते ही फुर्ती से उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। यही रवैये तो रूहों को फौलादी जंजीरों से बांध देते हैं। दोस्त कम याद आते हैं, दुश्मन आसेब की तरह चिमटा रहता है। वासिफ की मानी खैज मुस्कुराहट पोशीदा थी। रूह का इर्ताश रद्द अमल को काफ़ी था। यार जिंदा सोहबत बाकी।